प्यारे बच्चों आदाब। आपका डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन की होम क्लासेस में स्वागत है। मैं हूं आपका मुदर्रिस, आपका मेज़बान अनवर ख़ान। आइए आज हम बच्चे और हम सब मिलकर शुरू करते हैं एक मज़मून जो हमारी 8वीं की दरसी किताब में शामिल है। लेकिन इससे पहले कि वो कौन सा मज़मून हम आज एक दूसरे के साथ ज़ेर बहस लाएंगे, बच्चों मैं दो तीन चीज़ें आपसे जानना चाहूँगा, फिर उसके बाद हम अपने मज़मून पे आ जाएंगे और अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले आप मुझे ये बताएंगे कि क्या आप में से वो कौन कौन सा बच्चा है जिसे ज़िंदगी में कोई इनाम मिला हो? ओहो! यहाँ तो बहुत से हैं जिन्हें कोई ना कोई इनाम मिला है। लेकिन मुझे ये बात बताएं कि इनाम आपको कोई अच्छा काम करने के लिए मिलता है या कोई गलत काम? जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने कि गलत काम करने पे तो सज़ा मिलती है। इनाम अच्छा काम करने पे ही मिलता है। और ये भी आपको पता होगा कि जब इनाम मिलता है तो इंसान दुखी हो जाता है ना? नहीं? हाँ, सही कहा जी कि जब इनाम मिलेगा तो ज़ाहिर है इंसान खुश होगा, क्योंकि उसके किए हुए काम की सराहना की गई है, तारीफ़ की गई है और उसकी हौसला अफजाई होती है। उसका मन करता है और ज़्यादा अच्छा काम करने का। उसको एज़ाज़ व इकराम देना, यानी कि उसे इज़्ज़त देना, तकरीम देना ही एज़ाज़ का काम है। तो बच्चों, ये बातें मैंने आपसे इसलिए की क्योंकि आज हम जो मज़मून पढ़ेंगे हमारी 8वीं की दरसी किताब में वो शामिल है। सफ़ा नंबर 30 है आपकी किताब का। आप बच्चे तब तक अपनी उर्दू की दरसी किताब भी खोल लें, सफ़ा नंबर 30 पे चले जाएं और उस पे है नोबल इनाम की कहानी। मैंने इनाम की बात की थी ना, तो दुनिया में एक ऐसा इनाम है जिसको पाने के लिए तमाम बड़े लोग अपनी कोशिश करते हैं कि अगर नोबल इनाम मिल गया तो समझो हमारी पूरी मेहनत जो है वो कामयाब हो गई। तो नोबल इनाम की कहानी हम पढ़ेंगे जो आपकी दरसी किताब में, जैसे मैंने बताया। हाँ, किताब मिल गई ना आपको? सफ़ा नंबर 30 खोलना है बच्चों। हाँ, 30 पेज पे है, ये 30 पेज पे। आज के इस मज़मून में जो नोबल इनाम की कहानी है, इसमें हम पढ़ेंगे कि ये नोबल इनाम किसने शुरू किया, ये इनाम किसको दिया जाता है, क्यों दिया जाता है, क्या करने पर दिया जाता है, किन किन शोबों में दिया जाता है, अगर इनाम किसी को मिलता है तो इसमें क्या शामिल होता है, क्या कुछ पैसे मिलते हैं या मेडल मिलता है या सर्टिफिकेट मिलता है, क्या मिलता है, और क्या ये नोबल इनाम क्योंकि दुनिया का बड़ा इनाम है, तो क्या हमारे प्यारे देश भारत का, हिंदुस्तान का भी कोई ऐसा शख्स है जिसने ये इनाम हासिल किया हो? तो बच्चों, ये सारी बातें आज के इस मज़मून में हम पढ़ेंगे। लेकिन जब हम कोई मज़मून पढ़ते हैं ना बच्चों, तो उसमें हमेशा कुछ ना कुछ नए लफ्ज़ हमें सीखने को मिलते हैं, क्योंकि ज़ुबान तभी हमारी आगे बढ़ सकती है, फल फूल सकती है, जब तक हम अपने ज़ख़ीरा अल्फाज में, अपनी वोकैबुलरी में इजाफ़ा करते रहेंगे। तो कुछ ऐसे लफ्ज़ों की मैंने निशानदेही करके रखी है जो इस कहानी को पढ़ते हुए हमें सामने आएंगे। तो हमें उनका मतलब अगर पहले से पता हो ना, तो फिर बड़ी आसानी हो जाती है बात को समझने में। तो हम इस तरह करते हैं कि पहले उन लफ्ज़ों के मानी एक दूसरे के साथ देख लेते हैं। मैं स्क्रीन पर लिख देता हूँ और उनके मानी भी साथ बता देता हूँ। पहला लफ्ज़ मिलेगा हमें इसमें एज़ाज़। लफ्ज़ एज़ाज़ के मानी होते हैं इज़्ज़त देना बुनियादी तौर पर, यानी कि कोई इनाम। एज़ाज़ ये भी होता है अगर आप किसी को शाबाशी देते हैं ना, तो हम मुहावरतन कहते हैं जनाब आपने मेरी तारीफ़ की, यही मेरे लिए बड़ा एज़ाज़ है। और इनाम एज़ाज़ किसी शक्ल, चीज़ की शक्ल में भी हो सकता है, कोई सर्टिफिकेट, कोई ट्रॉफ़ी, कोई मोमेंटो भी हो सकता है। तो एज़ाज़ से मुराद है ऐसा इनाम जो किसी की इज़्ज़त बढ़ाने के लिए दिया जाए। तो दूसरा लफ्ज़ हमारे यहाँ आएगा इक़्तिसादियात। आपके लिए शायद बच्चों ये नया लफ्ज़ हो। इक़्तिसादियात को मुआशियात भी कहा जाता है। आप कहेंगे जनाब ये तो उससे भी ज़्यादा मुश्किल बात हो गई। अंग्रेज़ी में इसे इकोनॉमिक्स कहते हैं। इक़्तिसादियात क्या होती है बच्चों कि जो चीज़ें माल सामान हम पैदा करते हैं ना, प्रोडक्शन जो हमारी होती है, फिर उसको बेचना, उस पे से कमाना, उसमें से कितना खर्च हुआ, कितना बचा, ये इल्म जो हमें बताता है कि हमने बजटिंग कैसे करनी है, कैसे हमारी पैदावार बढ़ेगी, पैदावार पे आमदन कैसे होगी, हमारी ज़रूरियात क्या है, इस सारे इल्म का नाम है इल्म इक़्तिसादियात। इसको इकोनॉमिक्स कहा जाता है अंग्रेज़ी में। फिर एक लफ्ज़ आएगा मुस्तहिक। मुस्तहिक लफ्ज़ में अगर आप देखें ना, आखिर में हे और क़ाफ हक है, तो मुस्तहिक लफ्ज़ का जो मादा है वो हक ही है बुनियादी तौर पर। मुस्तहिक के मानी होते हैं हकदार।
یعنی کہ جو کسی چیز کا حق رکھتا ہو اس کو کہتے ہیں کہ یہ شخص اس چیز کا مستحق ہے یا حقدار ہے، ٹھیک ہے؟ مستحق کے معنی بھی سمجھ آ گئے۔ پھر ایک لفظ ہمارے آئے گا، یہ مرکب لفظ ہے، یہ 4 لفظوں سے مل کے بنا ہے، بلا امتیاز رنگ و نسل۔ بلا کا مطلب ہوتا ہے بغیر، وداؤٹ۔ امتیاز کا مطلب ہوتا ہے فرق، ڈسٹنکشن کرنا، دو چیزوں میں فرق، یہ اچھی ہے، یہ بری ہے، یہ عمدہ ہے، یہ نہیں ہے۔ تو اس چیز کے امتیاز کے بغیر، اور کس کے بغیر، کس چیز کا امتیاز نہیں کرنا ہے؟ رنگ و نسل کا، نہ کسی کا رنگ دیکھنا ہے کہ وہ کالا ہے یا گورا ہے یا اس کی نسل کیا ہے، وہ ہندوستانی ہے، ایرانی ہے، وہ امریکی ہے، وہ جاپانی ہے، تو نہ تو کسی کی نسل دیکھنی، نہ اس کا رنگ دیکھنا۔ اگر یہ چیزیں نہ دیکھی جائیں، سب کو برابر سمجھا جائے، تو اس کو کہتے ہیں بلا امتیاز رنگ و نسل، ٹھیک ہے بچوں؟ پھر اس میں ایک لفظ آئے گا ہمارے ہاں متعدد۔ متعدد کے آخر میں بھی آپ دیکھیں نا، عین دال اور دال ہے۔ متعدد کا مطلب ہوتا ہے جس کی تعداد زیادہ ہو، کئی، بہت سے۔ تو یہ کچھ لفظ ہیں جو اس میں آئیں گے۔ تو اب ہم اس طرح کرتے ہیں، کتاب آپ نے کھول لی ہے، میں ہٹ جاتا ہوں اسکرین پہ، آپ کو آپ کی کتاب کا صفحہ دکھاتا ہوں، پھر اس پیراگراف کو ہم پڑھیں گے، ساتھ ساتھ اس کی وضاحت بھی کرتے چلیں گے۔ نوبل انعام کی کہانی۔ نوبل پرائز کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، آئیے اس انعام کے بارے میں آپ کو کچھ باتیں بتائیں۔ اس انعام کے جاری کرنے والے ڈاکٹر ایلفرڈ نوبل تھے۔ انہی کے نام پر یہ انعام نوبل پرائز کہلاتا ہے، جو دنیا کا سب سے بڑا اعزاز ہے۔ بچوں، اس پیراگراف سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ یہ اعزاز اسے شروع کرنے والے ڈاکٹر ایلفرڈ نوبل کے نام سے دیا جاتا ہے، اور وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے اس اعزاز کو شروع کیا، اور آج بھی اس اعزاز کو، یعنی کہ نوبل پرائز کو، دنیا کا سب سے بڑا انعام مانا جاتا ہے۔ اب آگے پڑھتے ہیں۔ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں تصویریں، یہ نوبل جو تمغہ دیا جاتا ہے، میڈل، اس کی دونوں جانبیں ہیں۔ آگے لکھتے ہیں کہ نوبل پرائز ہر سال امن، ادب، فزکس، کیمسٹری، ادویات اور اقتصادیات میں نمایاں کارناموں پر دیے جاتے ہیں۔ کہنے سے مطلب یہ ہے کہ یہ ہر سال جو یہ پرائز ہے دیا جاتا ہے، اور جن شعبوں میں دیا جاتا ہے، جو لوگ امن کے لیے نمایاں کام کرتے ہیں، ادب میں جو لوگ نمایاں کام کرتے ہیں، ان کو دیا جاتا ہے۔ اسی طرح فزکس، کیمسٹری یعنی سائنس کی یہ دونوں قسمیں، ادویات یعنی کہ میڈیسنز جن کو ہم کہتے ہیں، ادویہ کی جمع ہے ادویات، جمع الجمع ہے، بلکہ دوائی کی بہت سی جو دوائیاں بناتے ہیں۔ اقتصادیات، جو میں نے آپ کو مطلب سمجھایا تھا، یعنی کہ اکنامکس کے فیلڈ میں جو لوگ کام کرتے ہیں ان کو دیا جاتا ہے۔ جو لوگ ادب میں کوئی بہت اچھی کتاب لکھتے ہیں ان کو یہ انعام دیا جاتا ہے۔ سائنس یا اقتصادیات کے میدان میں کوئی نمایاں کام کرتے ہیں، یا دنیا میں امن و امان قائم کرنے کے سلسلے میں کوئی بڑی خدمت انجام دیتے ہیں، وہ لوگ نوبل انعام کے حقدار قرار دیے جاتے ہیں، یا ان لوگوں کو یہ جو نوبل پرائز ہے وہ دیا جاتا ہے۔ گویا کہ ادب، فزکس، کیمسٹری میں کام کرنے والے لوگوں کو نوبل پرائز دیا جاتا ہے، اور وہی لوگ نوبل کے مستحق قرار پاتے ہیں۔ مستحق کا مطلب میں نے سمجھایا تھا حقدار۔ اس انعام کی خصوصیت یعنی کہ خاص بات یہ ہے کہ یہ دنیا کے کسی بھی شخص کو بلا امتیاز رنگ و نسل مل سکتا ہے، یعنی کہ اس میں کسی کا ملک نہیں دیکھا جاتا، اس کا رنگ نہیں دیکھا جاتا، اس کی نسل نہیں دیکھی جاتی، بلکہ اس کی خدمت دیکھی جاتی ہے، اور اس کے عوض میں یہ ملتا ہے۔ اس انعام کی رقم لگ بھگ 15 لاکھ روپے ہوتی ہے۔ متعدد ہندوستانیوں نے یہ انعام حاصل کیا ہے۔ جی بچوں، یہ اس وقت تک جو پیرا ہم نے پڑھا نا، اس میں ہم نے کیا کیا پڑھا کہ نوبل انعام کس نے شروع کیا، یہ دنیا کا سب سے بڑا انعام ہے، کن کن شعبوں میں دیا جاتا ہے، ہم نے پڑھا فزکس، کیمسٹری، اقتصادیات، امن کے لیے جو لوگ کام کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ، ان کو دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے یہ بھی پڑھا کہ اس میں رقم کتنا بڑا انعام کی صورت میں کیا ملتا ہے، اور آج جو ہم اس سے آگے پڑھیں گے، ہم نے آخری لفظ یہ پڑھا تھا کہ متعدد ہندوستانیوں کو بھی ملا ہے۔ تو اب ہم بچوں یہ بات کریں گے کہ وہ کون کون سے ہندوستانی ہیں جن کو دنیا کا یہ سب سے بڑا اعزاز اس وقت تک مل چکا ہے۔ رابندر ناتھ ٹیگور کو ادب کا نوبل انعام 1913 میں ان کی کتاب گیتانجلی پر ملا تھا۔ جی پیارے بچوں، رابندر ناتھ ٹیگور جو تھے نا، بنگالی ادب کے ایک
بڑے ادیب ہیں، ان کو وہ پہلے ہندوستانی تھے جنہیں 1913 میں یہ انعام ملا تھا۔ ان کی شاعری کی کتاب تھی گیتانجلی، جس پر ان کو اس اعزاز سے نوازا گیا تھا۔ ہمارے سائنسدانوں میں یہ انعام سی وی رمن کو فزکس میں ملا تھا۔ فزکس جو مضمون ہے نا، جو اب آپ 9ویں 10ویں سے الگ سے سائنس کے مضامین پڑھیں گے تو پڑھیں گے وہاں فزکس، تو سی وی رمن نے اسکیٹرنگ آف لائٹ پہ کام کیا تھا، تو ان کو یہ نوبل پرائز دیا گیا تھا۔ سی وی رمن کو یہ اعزاز جو تھا 1930 میں ملا تھا بچوں۔ ہاں، ان کے علاوہ دو اور سائنسدانوں ڈاکٹر ہرگوبند کھورانا اور ڈاکٹر چندر شیکھر کو بھی نمایاں کام کرنے پر یہ انعام دیا گیا۔ نمایاں ہوتا ہے ایکسٹرا آرڈنری، باقیوں سے بہتر، جو صاف واضح نظر آئے۔ یہ دونوں ایک عرصے سے امریکہ میں رہ رہے ہیں اور وہیں کی یونیورسٹیوں میں کام کرتے ہیں۔ بچوں، یہاں میں یہ وضاحت کرتا چلوں کہ ہرگوبند کھورانا صاحب کی وفات 2011 میں ہو چکی ہے۔ یہ کتاب کا مضمون چونکہ بہت پہلے لکھا گیا ہے نا بچوں، اس لیے اس میں یہ لکھا گیا ہے کہ وہ امریکہ میں ابھی کام کرتے ہیں، لیکن سچ یہ ہے کہ ان کی وفات 2011 میں ہو گئی تھی۔ ان کو 1968 میں 68 میں میڈیسنز کے لیے یہ نوبل پرائز دیا گیا تھا، اور چندر شیکھر جی کو 1930 میں، سی وی رمن کو 30 میں ملا تھا، اور چندر شیکھر کو 1910 میں یہ انعام، جو 1983 میں یہ فزکس کا ایوارڈ ملا تھا، 10 میں وہ پیدا ہوئے تھے۔ آگے ہم پڑھتے ہیں مدر ٹیریسا، جنہوں نے ہندوستان میں معذور بچوں اور کوڑ کے مریضوں کی خدمت کے لیے اپنی زندگی وقف کر دی تھی۔ وقف کر دینا، کسی کے نام اپنی زندگی کر دینا، یعنی کہ اپنی پوری زندگی ہی کسی کو دے دینا۔ ان کو بھی نوبل پرائز دیا گیا۔ مدر ٹیریسا کو بچوں نوبل پیس پرائز ملا تھا، ان کی وفات 2003 میں ہوئی۔ 1998 میں اقتصادیات کے شعبے میں ہندوستان کے امرتیہ سین کو نوبل انعام دیا گیا، یعنی کہ اکنامکس کے لیے۔ اس انعام پر ہر سال لاکھوں روپیہ صرف ہوتا ہے، یعنی کہ یہ انعام دینے میں لاکھوں روپے ہر سال خرچ کیے جاتے ہیں۔ یہ تھا یہ پیراگراف، اب اس کی وضاحت کرتے ہیں۔ جی بچوں، آپ نے دیکھا کہ یہ جو پیراگراف ہم نے آپ کے مضمون میں سے پڑھا، اس میں 6 ہندوستانیوں کا ذکر کیا گیا جن کو یہ اعزاز ملا تھا نوبل انعام، جس میں سے رابندر ناتھ ٹیگور سے لے کر امرتیہ سین تک کی بات ہوئی تھی۔ 6 لوگوں کا تذکرہ اس میں ہوا، لیکن سچائی یہ ہے بچوں کہ اس وقت تک یہ نوبل انعام 6 نہیں بلکہ 10 ہندوستانیوں کو مل چکا ہے۔ جی ہاں، یہ ہماری جو یہ مضمون ہے نا کتاب کا، یہ بہت پہلے کا لکھا ہوا ہے۔ اس میں سے کچھ لوگوں کا اضافہ ہوا، جیسے اس مضمون میں لکھا ہوا ہے کہ ہرگوبند کھورانا ابھی زندہ ہیں لیکن وہ اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ تو یہ چیزیں بھی میں آپ کے ساتھ اپڈیٹ کرتا ہوں۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ کتاب میں درج نہیں ہے لیکن آپ کی اور میری معلومات کے لیے ہم یہ پڑھتے ہیں کہ 6 تو یہ تھے، وہ باقی 4 ہندوستانی کون سے ہیں جن کو یہ انعام ملا ہے۔ یہ میں آپ کو آپ کی اسکرین پہ ان کی تصویریں بھی دکھاتا ہوں اور انہوں نے کیا کیا کام کیا وہ بھی دکھاتا ہوں۔ یہ رابندر ناتھ ٹیگور ہیں، یہ پہلے بھارتیہ تھے جنہیں نوبل پرائز ملا تھا۔ یہ 1861 میں پیدا ہوئے اور 1941 میں ان کی وفات ہوئی۔ سال 1913 میں ان کو ان کی کتاب گیتانجلی کے لیے دنیا کا سب سے بڑا اعزاز نوبل پرسکار دیا گیا تھا، تو رابندر ناتھ پہلے بھارتیہ بنے۔ ان کے بعد دوسری شخصیت جن کو نوبل پرائز ملا، یہ تھے سر چندر شیکھر وینکٹا رمن، جنہیں سی وی رمن کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ان کو 1930 میں فزکس کے لیے نوبل پرائز ملا تھا، ان کی وفات 1970 میں ہوئی تھی۔ تیسری شخصیت جسے ملا یہ ہیں ہرگوبند کھورانا، ان کو 1968 میں 68 میں میڈیسنز کے لیے ملا تھا۔ ان کی پیدائش 1922 میں ہوئی اور ان کی وفات 2011 میں ہو گئی تھی۔ تو ہرگوبند کھورانا تیسرے بھارتیہ تھے جنہوں نے نوبل پرائز حاصل کیا تھا۔ اس کے بعد چوتھی شخصیت مدر ٹیریسا کی ہے، جن کو 1979 میں پیس پرائز دیا گیا تھا، نوبل پیس پرائز۔ ان کی پیدائش 1910 میں ہوئی تھی، 1997 میں ان کی وفات ہوئی۔ مدر ٹیریسا کو 1980 میں بھارت رتن
اعزاز سے بھی نوازا گیا تھا۔ مدر ٹیریزا کو نوبل پیس پرائز 1979 میں دیا گیا۔ ان کے بعد سبرامنیم چندر شیکھر وہ شخصیت ہیں، 5ویں بھارتیہ شخصیت جنہوں نے نوبل پرسکار حاصل کیا۔ ان کو فزکس کے لیے نوبل ایوارڈ دیا گیا 1983 میں۔ سبرامنیم چندر شیکھر کی پیدائش 1910 میں ہوئی تھی۔ یہ 5ویں بھارتیہ تھے جنہوں نے دنیا کا سب سے بڑا اعزاز نوبل پرائز حاصل کیا تھا۔ ان کے بعد جس شخصیت نے ہندوستان کے لیے یہ اعزاز لایا نوبل انعام کا، یہ ہیں امرتیہ سین۔ امرتیہ سین کو اقتصادیات یعنی اکنامکس کے لیے سال 1998 میں نوبل پرسکار دیا گیا۔ امرتیہ سین کی پیدائش 1933 میں ہوئی ہے اور یہ ماہر اقتصادیات عالمی پیمانے پہ مانے جاتے ہیں۔ ان کے بعد سر وی ایس نائپال کو لٹریچر کے لیے، ادب کے لیے 2001 میں نوبل اعزاز سے نوازا گیا۔ نائپال کی پیدائش 1932 میں ہوئی تھی اور ان کی وفات 2 سال پہلے 2018 میں ہوئی۔ نائپال کے بعد وینکٹا رمن راما کرشنن وہ شخصیت ہیں جن کی پیدائش 1952 میں ہوئی۔ 2009 میں کیمسٹری کے لیے ان کو نوبل اعزاز سے نوازا گیا۔ وینکٹا رمن راما کرشنن USA میں یعنی کہ امریکہ میں مقیم ہیں اور وہیں کیمسٹری کی تحقیق کر رہے ہیں، تو یہ 8ویں بھارتیہ تھے جن کو نوبل پرائز ملا۔ ان کے بعد کیلاش ستیارتھی وہ شخصیت ہیں جنہوں نے 2014 میں نوبل پیس پرسکار شیئر کیا تھا ملالہ یوسفزئی کے ساتھ۔ ان کی پیدائش 1954 میں ہوئی ہے۔ تعلیم کے شعبے میں کام کرنے کے لیے کیلاش ستیارتھی کو نوبل ملا تھا۔ آخری شخصیت اس وقت تک کی ابھیجیت ونائک بینرجی ہیں جن کو پچھلے سال ہی یعنی کہ 2019 میں اکنامکس کے شعبے کے لیے نوبل انعام سے نوازا گیا ہے۔ تو یہ وہ کل 10 شخصیات ہیں جنہوں نے نوبل لیا۔ پیارے بچوں، اس مضمون کا بہت سا حصہ ابھی باقی ہے۔ الفریڈ نوبل جس کے نام پہ یہ شروع کیا، وہ کون تھے، کہاں کے رہنے والے تھے، انہوں نے کیا کیا کام کیا اور کیوں ان کے نام پر یہ انعام دیا جاتا ہے، کون یہ انعام دیتا ہے، یہ ساری باتیں ہم جو کل اپنا مضمون آگے بڑھائیں گے تو اس میں یہ باتیں ہم کریں گے۔ تو کل تک کے لیے آپ ان باتوں کا اعادہ کر لیجئے، اس کو نوٹ کر کے رکھ لیجئے، اور ان 10 افراد کے نام کل تک آپ کو یاد ہونے چاہیے کہ کس کو کس مضمون کے لیے، کس شعبے کے لیے انعام ملا ہے، نوبل انعام۔ تو کل ہم ایک بار پھر ایک دوسرے کے روبرو ہوں گے پیارے بچوں، اور 8ویں جماعت کے اس مضمون نوبل انعام کی کہانی کا جو حصہ باقی رہ گیا ہے نا، اس کو پڑھیں گے۔ بہت شکریہ۔